देखा कि चंद सिखनियाँ यानी सिखों की औरतें उस कुएं पर पानी भर रही हैं। हम लोग देसी ज़ुबान नहीं जानते थे। हमने अपने मुंह पर हाथ रखकर उनको बतलाया कि हम प्यासे हैं, हमको पानी पिलाओ। तब उन औरतों ने इधर उधर देखकर पश्तो ज़ुबान में हमसे कहा कि हम मुसलमान अफ़गान ज़ादियाँ फलाने मुल्क और बस्ती की रहने वालियाँ हैं। ये सिख लोग हमको ज़बरदस्ती ले आए हैं। ये मौलफ़ा मोहम्मद जाफ़िर साहब थानेसरी किताब है हज़रत सैयद अहमद साहब बरेलवी की सवाने पर, ये उसमें ज़िक्र है। और इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सिख लिटरेचर में जो तफसीलात दी गई हैं वो भी बहुत ही दर्दनाक हैं। इसमें कसरत के साथ मुसलमान औरतों की बेहुरमती का जिक्र किया गया है, मस्जिदों को बर्बाद करने का, उनके अंदर गधे बांधने का और आम कत्ल मुसलमानों का, अजान देने पर कत्ल कर देना, ये सारी बातें उसमें मज़कूर हैं। तो ये वो ज़माना था जिस ज़माने के मुसलमानों को हर ज़िंदगी के हक़ से महरूम किया गया था सिखों की तरफ से। खैर अजान देना तो आज भी महरूम किया जा रहा है, ये तो खैर अब पुरानी बात नहीं रही। इस ज़माने में भी ऐसे नए पैदा हो गए हैं कि जिनको अजान की आवाज़ तकलीफ़ देती है। और हाल ही में हिंदुस्तान के एक सिख ने एक अखबार में ख़त शाया करवाया है कि बड़ा लुत्फ़ आया हमें कि मुसलमान किसी ज़माने में सिखों को छेड़ा करते थे कि ऐसी जाहिल कौम हो कि मुसलमानों की अज़ान से तुम भ्रष्ट हो जाया करते थे और तुमने ज़बरदस्ती अज़ानें बंद करा दी। तो वो कहते हैं आज हमारा दिल ठंडा हुआ है कि मुसलमानों ने भी मुसलमानों की अज़ानें बंद कराई हैं और वो जो हमें छेड़ा करते थे वो सारी हमारी हसरतें आज निकल गई। तो ये दौर ज़िंदगी के आते जाते रहते हैं। जब भी जहालत बढ़ती है इस किस्म की हरकतें होती रहती हैं। इसलिए ये बहस ये नहीं कि सिख बहुत बुरा करते थे। बहस ये है कि इस मुसीबत से जिस कौम ने निजात दिलाई हो मुसलमानों को, उसका शुक्रिया अगर अदा ना किया जाए तो ये कौन सी इंसानियत है। लेकिन हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के ऊपर सिर्फ यही इल्ज़ाम नहीं है बल्कि ये भी इल्ज़ाम है कि वो खुद काश्ता पौधा कहते हैं अपने आप को। ये भी इल्ज़ाम है कि जहाद को मौकूफ़ मौजूल करने के लिए आपको अंग्रेज़ ने खड़ा किया। इन बातों का मैं अलग अलग जवाब दूंगा। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के अपने अल्फाज में एक बात तो बड़ी वाज़ेह मिलती है कि आप किसी खुशामद की गरज से तारीफ़ें नहीं करते थे बल्कि इस्लामी फ़र्ज़ के तौर पर एक एतराफ़ हकीकत था। इससे बढ़कर उसकी कोई और शक्ल सूरत नहीं निकलती। फरमाते हैं बस सुनो ए नादानो, मैं इस गवर्नमेंट की कोई खुशामद नहीं करता बल्कि असल बात यह है कि ऐसी गवर्नमेंट से जो दीन इस्लाम और दीनी रसूम पर कुछ दस्तअंदाजी नहीं करती और ना अपने दीन को तरक्की देने के लिए हम पर तलवार चलाती है। कुरान की रूह से जंग करना हराम है क्योंकि वो भी कोई मजहबी जहाद नहीं करती। मेरी तबीयत ने कभी नहीं चाहा कि अपनी मुतवातिर खिदमात का अपने हुकाम के पास जिक्र भी करूं, क्योंकि मैंने किसी सिले और इनाम की ख्वाहिश से नहीं बल्कि एक हक बात को जाहिर करना अपना फ़र्ज समझा। ये तो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का मौक़िफ़ था। लेकिन वो लोग जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम पर ये एतराज़ करते हैं कि चूँकि आपने अंग्रेज़ों की तारीफ़ की इसलिए अंग्रेज़ का एजेंट होना साबित हो गया। अब उनके कलेमात कुछ सुनिए। इनमें से सबसे ज़्यादा अहम शख्सियत जिसको उछाला गया है वाइट पेपर में वो अल्लामा सर मोहम्मद इकबाल की शख्सियत है। वो अपने ज़माने में, उस ज़माने में अंग्रेज़ को क्या कहा करते थे और क्या उसके मुताबिक लिखा करते थे, उनके जज्बात और ख़यालात क्या थे, वो सुनिए। मलका विक्टोरिया की वफ़ात पर जो आपने मरसिया लिखा उसमें फरमाते हैं मैयत उठी है शाह की ताज़ीम के लिए, इकबाल उड़ के खाके सरे राहगुज़ार हो। सूरत वही है नाम में रखा हुआ है क्या, देते हैं नाम माह मुहर्रम का हम तुझे। जिस महीने में
وہ فوت ہوئی ہیں ملکہ وکٹوریہ، کہتے ہیں کہ اس مہینے کا نام جو مرضی رکھ لو، حقیقت میں محرم کے واقعہ سے مختلف نہیں ہے یہ واقعہ، اور محرم میں جو دردناک واقعہ گزرا تھا یہ اسی کی ایک تمثیل ہے، اس سے زیادہ اسی کی ایک نئی صورت ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں آج عید ہوئی ہے، وہ عید کا دن تھا، کہتے ہیں آج عید ہوئی ہے، ہوا کرے اس عید سے تو موت ہی آئے خدا کرے۔ یہ ہیں مجاہد اعظم جو ان کے نام علامہ سر محمد اقبال، جو احمدیت کے مخالفت میں سر فہرست شمار کیے جاتے ہیں اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر الزام لگانے میں آگے ہیں۔ یہ انگریز کا پودا ہے کیونکہ وہ انگریز کی تعریف کرتا تھا۔ آگے فرماتے ہیں، اے ہند تیرے سر سے اٹھا سایہ خدا، کہتے ہیں سایہ خدا کہا ہے انگریزوں کو۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، تیرے سر سے اٹھا سایہ خدا، ایک غم گسار تیرے مکینوں کی تھی گئی، ہلتا ہے جس سے عرش، یہ رونا اسی کا ہے، زینت تھی جس سے تجھ کو جنازہ اسی کا ہے۔ مولانا نذیر احمد صاحب دہلوی، یہ جو اہل حدیث فرقہ ہے آج کل اور دیوبندی، جو اس وقت جماعت احمدیہ کی مخالفت میں سر فہرست ہیں اور جماعت حکومت کے دراصل یہی دست و بازو ہیں آج کل، ان کے چوٹی کے عالم اور بزرگ شمس العلماء مولانا نذیر احمد صاحب دہلوی فرماتے ہیں، سارے ہندوستان کی عافیت اسی میں ہے کہ کوئی اجنبی حاکم اس پر مسلط رہے جو نہ ہندو ہو نہ مسلمان ہو، کوئی سلاطین یورپ میں سے ہو، انگریزی نہیں، جو بھی مرضی ہو، یورپ کا ہو صحیح، مگر خدا کی بے انتہا مہربانی اس کی مقتضی ہوئی کہ انگریز بادشاہ ہوئے۔ پھر فرماتے ہیں، کیا گورنمنٹ جابر اور سخت گیر ہے؟ توبہ توبہ، ماں سے بڑھ کر شفیق۔ پھر فرماتے ہیں، میں اپنی معلومات کے مطابق اس وقت کے ہندوستانی والیان ملک پر نظر ڈالتا تھا اور برما اور نیپال اور افغانستان بلکہ فارس اور مصر اور عرب تک خیال دوڑاتا تھا، اس سرے سے اس سرے تک ایک متنفس سمجھ میں نہیں آتا تھا جس کو میں ہندوستان کا بادشاہ بناؤں۔ یعنی خیالات میں اگر میں نے بادشاہ بنانا ہوتا تو کس کو بناتا؟ امیدواران سلطنت میں سے اور کوئی گروہ اس وقت موجود نہ تھا کہ میں اس کے استحقاق پر نظر کرتا، بس میرا اس وقت کا فیصلہ یہ تھا کہ انگریز ہی سلطنت ہندوستان کے اہل ہیں، سلطنت انہی کا حق ہے، انہی پر بحال رہنی چاہیے۔ چٹان کے ایڈیٹر صاحب لکھتے ہیں، جن لوگوں نے یعنی شورش کشمیری، جن لوگوں نے حوادث کے اس زمانے میں نسخ جہاد کی تعویلوں کے علاوہ اطیع اللہ اطیع الرسول و اولی الامر منکم میں اولی الامر کا مصداق انگریزوں کو ٹھہرایا، ان میں مشہور انشاء پرداز ڈپٹی نذیر احمد صاحب کا نام بھی ہے۔ اب سنیے مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی، ان کے خیالات انگریزی سلطنت کے متعلق۔ کہتے ہیں، سلطان روم ایک اسلامی بادشاہ ہے، لیکن امن عام اور حسن انتظام کے لحاظ سے برٹش مذہب سے قطع نظر بریکٹ میں ہے، برٹش گورنمنٹ بھی ہم مسلمانوں کے لیے کچھ کم فخر کا موجب نہیں ہے، اور خاص کر گروہ اہل حدیث کے لیے تو یہ سلطنت بلحاظ امن و آزادی اس وقت کی تمام اسلامی سلطنتوں، روم، ایران، خراسان سے بڑھ کر فخر کا محل ہے۔ یہ تھی کل تک ان لوگوں کی زبان۔ اور پھر فرمایا، یہ اشاعت السنہ نمبر 10 جلد 6 صفحہ 292 کی تحریر ہے جو میں نے پڑھ کے سنائی ہے۔ فرماتے ہیں، اس امن و آزادی، یہ عام و حسن انتظام برٹش گورنمنٹ کی نظر سے اہل حدیث سے ہند اس سلطنت کو از بس غنیمت سمجھتے ہیں، اور اس سلطنت کی رعایا ہونے کو اسلامی سلطنتوں کی رعایا ہونے سے بہتر جانتے ہیں۔ آج کہہ رہے ہیں کہ احمدیوں کو چونکہ اسلامی سلطنتیں پسند نہیں، اس لیے انگریزی راج میں یہ پنپے، وہیں بڑے اور وہی چاہتے تھے کہ ہمیشہ کے لیے رہے۔ یہ ان کے آباء و اجداد یہ فرمایا کرتے تھے کل تک۔
اسلامی سلطنتوں کے رعایا ہونے سے بہتر جانتے ہیں. اور اس میں دیکھ لیجئے ان تحریروں میں کوئی ذکر نہیں ہے، جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے وجہ بیان فرمائی ہے کہ سکھوں کے مظالم سے نجات بخشی، مذہب کی آزادی دی، اس لیے ہم یہ کہتے ہیں. مگر پھر بھی ان کو اسلامی سلطنتوں سے بہتر نظر آ رہی تھی کل تک. جہاں کہیں وہ رہیں اور جائیں، عرب میں خواہ روم میں خواہ اور کہیں، کسی اور ریاست کا محکوم رعایا ہونا نہیں چاہتے اہل حدیث سوائے انگریز کے. اور جہاں تک شیعوں کا تعلق ہے، وہ بھی یہی تحریریں پیش کرتے رہے. علامہ علی حائری کا ایک اقتباس ہے جو موعظہ تحریف قرآن ماہ اپریل 1923 صفحہ 57 تا 58 اس میں درج ہے. اس میں بھی اسی مضمون کی باتیں وہ کرتے ہیں. مولانا ظفر علی خان صاحب جو ایک وقت میں احرار کے ساتھ منسلک تھے اور بعد میں ان کو ملک و وطن اور اسلام کا غدار قرار دیا ایک لمبے تجربے کے بعد، وہ لکھتے ہیں جو زمیندار مورخہ 11 نومبر 1911 میں تحریر چھپی ہے، مسلمان ایک لمحہ کے لیے ایسی حکومت سے بدظن ہونے کا خیال نہیں کر سکتے انگریزوں سے. اگر کوئی بدبخت مسلمان گورنمنٹ سے سرکشی کی جرات کرے تو ہم ڈنکے کی چوٹ کہتے ہیں کہ مسلمان مسلمان نہیں ہے. یہ فتویٰ ہے کہ مسلمان ہی نہیں رہتا. پھر فرماتے ہیں اپنے بادشاہ عالم پناہ کی پیشانی کے ایک قطرے کی بجائے اپنے جسم کا خون بہانے کے لیے تیار ہے. اور یہی حالت ہندوستان کے تمام مسلمانوں کی. یہ حالت تھی جس کو بدلنے کے لیے انگریزوں نے خود کاشتہ پودا کھڑا کیا تھا. پھر فرماتے ہیں نظم کی صورت میں جھکا فرط عقیدت سے میرا سر، ہوا جب تذکرہ کنگ ایمپرر کا، جلالت کو ہے کیا کیا ناز اس پر کہ شہنشاہ ہے وہ بر و بر بحر و بر کا. زہی قسمت جو ہو ایک گوشہ حاصل، ہمیں اس کی نگاہ فیض اثر کا. یہ تو ان لوگوں کے اپنا کردار ہے اور ان کا ماضی ہے جو احمدیت کے اوپر آج بڑھ بڑھ کر الزام لگا رہے ہیں. لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو صرف یہی ضرورت نہیں تھی کہ حسن خلق کے نتیجے میں ایک محسن حکومت کا شکریہ ادا کریں، بلکہ بعض ایسی وجوہات بھی تھیں جو خود ان کی مہیا کردہ تھی. ایک طرف یہ علماء مسلمانوں کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف بھڑکاتے تھے کہ یہ انگریز کی تعریف کرتا ہے اور جہاد کا منکر ہے اور یہ حکومت اس لائق ہے کہ اسے جہاد کیا جائے اور اس سے ختم کیا جائے اور تباہ و برباد کر دیا جائے. دوسری طرف انگریزوں کی تعریف میں وہ کلمات لکھ رہے تھے جو انہوں نے پڑھ کے سنائے ہیں. اور تیسری طرف انگریزوں کو خفیہ بھی اور چھپی ہوئی درخواستیں، شائع شدہ درخواستیں پیش کر رہے تھے کہ یہ نہایت ہی خطرناک آدمی ہے، اس کی باتوں میں نہ جانا، یہ امام مہدی ہونے کا دعوے دار ہے اور خونی مہدی ہے یہ، اور یہ ساری انگریزی سلطنت کو تباہ کرنے کے لیے اٹھا ہے. اس قدر منافقت، اس قدر ظلم اور جھوٹ کہ ایک طرف مسلمانوں میں یہ اعلان ہو رہا ہے کہ انگریز کا خود کاشتہ پودا ہے، اور دوسری طرف انگریز کو یہ خبریں پہنچائی جا رہی ہیں کہ یہ تو تمہاری قوم کا دشمن تمہیں تباہ و برباد کرنے کے لیے اٹھا ہے، اس لیے اس کو ہلاک کر دو. چنانچہ مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی ہی رسالہ اشاعت السنہ جلد 16 صفحہ 6